अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, कल्ह एग्ज़ैक्ट 7 खां 8 वारो जेको स्लॉट हुयो उन वक़्तु तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजनि 15 महीननि जी जेका आहे उहा ब्रीफिंग जेका हुई कारकर्दगी फॉरेन ऑफिस जी उन बाबति तफ़सील सां उन ब्रीफिंग ॾिनी ऐं उन ब्रीफिंग जे करे पाकिस्तान जी पूरी मीडिया जेका आहे उन खे मुसलसल उनखे पंहिंजो हलायो, लाइव हलायो। उहो इन करे जो उहा ब्रीफिंग ॾाढी अहम हुई, छाकाणि त हिन हुकूमत जे हवाले सां जेके गुफ़्तगू थिए थी पई त हिन हुकूमत जे अचण सां पेट्रोल महांगो थियो, हिन हुकूमत जे अचण सां जेका आहे पंहिंजो महांगाई में वाधारो थियो, हिन हुकूमत जे अचण सां आम माण्हुनि जे मुश्किलातुनि में वाधारो थियो आहे। उहे सभु रियलिटीज़ पंहिंजी जाइ ते, पर मिनिस्ट्रीज़ जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसजे त मिनिस्ट्रीज़ जेके आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी कीअं रही, उन हवाले सां कलोकी ब्रीफिंग ख़ासि तरह पाकिस्तान जे परॾेही वज़ारत जी फॉरेन ऑफिस जी जेका ब्रीफिंग हुई उहा तमामु इम्पॉर्टेंट हुई, छाकाणि त कल्ह जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे ब्रीफिंग जी शुरूआति कई त उन वक़्तु बि हुन इहो चयो, शुरूआति में ई हुन इहो चयो त जॾहिं हुननि इक़्तिदार संभालियो उन वक़्तु पाकिस्तान मुकमिल आइसोलेशन जो शिकार हो। CPEC बंदि थी चुको हुयो, अमरीका सां तालुकात तमामु ख़राबु हुया। उन वक़्तु जेको आहे उन वक़्तु जो वज़ीर आज़म जेको आहे रड़ियूं पिया कयूं त बाइडन मुंहिंजो फ़ोन ई नथो खणे, इहे हुनखे बार बार शिकायत हुई अॻूणे वज़ीर आज़म खे त अमरीका सां बि तालुकात ख़राबु हुया। CPEC बि बंदि कयूं वेठा हुयासीं, FATF जी ग्रे लिस्ट में पयल हुयासीं, IMF सां जेको असांजूं ॻाल्हियूं हुयूं उन ते जेको आहे हिकिड़ो वॾो मिसट्रस्ट हुयो। इहे सभिनी ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे उन में कयो ऐं उन सां गॾोगॾु असां सऊदी अरब खे बि हिकिड़े हद ताईं नाराज़ करे चुका हुआसीं, UAE बि नाराज़ हो। इहा सॼी सूरत हाल जेका आहे कलोकी ब्रीफिंग में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ॿुधाई ऐं पोइ हुन ज़ाहिर आहे इन्हनि 15 महीननि जे अंदरि हू हिकिड़ो त इंतिहाई मुतहरिक वज़ीर ख़ारजा रहियो ऐं हुन ॿुधायो त इन्हनि 15 महीननि में जिते मामला थिया उते कॾहिं पंहिंजो जेको आहे बरसातूं ऐं ॿोॾूं, कॾहिं ॿिया मामला थिया, कॾहिं जेको आहे लॉन्ग मार्चुनि जा ऐलान पिया थिया, कॾहिं हू पियो थियो, कॾहिं 9 मई पियो थियो। इहे समूरनि जे हूंदे बि जेका परॾेही वज़ारत आहे उन जे ॾिणनि सां पंहिंजे कल्ह जेका ब्रीफिंग बिलावल साहब ॾिनी उहा यकीनी तौर ते हिकिड़ो क़ाबिल रश्क बि ॻाल्हि आहे ऐं क़ाबिल फ़ख्र बि ॻाल्हि आहे ऐं उनमें ख़ासि तरह जेको आहे मिस्र जे शहर शर्म शेख में जेका COP23 थी, जंहिंमें जेको आहे एनवायरमेंट जे हवाले सां, मौसमियाती तब्दीलियुनि जे हवाले सां पूरी दुनिया जो जेको टीं दुनिया जो केस आहे, तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि जो केस आहे, उहो पाकिस्तान जे पारां असांजी जेको आहे वज़ारत ख़ारजा ऐं असांजी जेका एनवायरमेंट वारी मिनिस्ट्री आहे जेका ॿी ख़ुदि पीपल्स पार्टी वटि आहे, शरी रहमान साहिबा हुनजी हेड मिनिस्टर आहे, उन्हनि गॾिजी करे जेको रोल अदा कयो ऐं बरसातुनि जे हवाले सां ख़ासि ज़िक्र कयो त बरसातुनि में कीअं UN जे सेक्रेटरी जनरल खां वठी ॿी आलमी बिरादरी खे कीअं सेंसिटाइज़ कयो वियो, उनमें जेका वज़ारत ख़ारजा जेको रोल अदा कयो त हिकिड़ी बिल्कुलु भरपूर क़िस्म जी ब्रीफिंग हुई। पर ॿियनि हवालनि सां इहा ॻाल्हि अॼु हिकु डिस्कशन में थिए थी त गुज़िरियल भेरे असां ॾिठोसीं त जॾहिं आर्मी चीफ बाजवा साहब वञे पियो, उन पंहिंजो जेको आख़िरी ख़िताब कयो, उन पंहिंजे आख़िरी ख़िताब में जेका पंहिंजी अचीवमेंट्स ॻणायूं, लॻभॻि उहे अचीवमेंट्स कल्ह बिलावल साहब ॻणायूं। माना उन वक़्तु जॾहिं हुयो इहे समूरनि महाज़नि ते IMF, FATF वग़ैरह वग़ैरह ॿियनि समूरनि मामलनि ते बाजवा साहब जो चवणु इहो हुयो त हुन पंहिंजो गुज़िरियल हुकूमत यानी जेका PTI जी हुकूमत हुई उन में उहे समूरा कम आर्मी चीफ पिया कया, पर हिन भेरे असां ॾिठोसीं त हिननि 15 महीननि जे अंदरि उहे सॼा कम जेके आहिनि उहे फॉरेन ऑफिस कया ऐं उहे थींदे नज़र बि आया असांखे बरसातुनि जे मामले ते या COP20 पंहिंजो शर्मुल शेख जे अंदरि जेका आहे या जेको आहे पंहिंजो हिननि ॿियनि मामलनि ते जेको आहे एंटनी ब्लिंकन सां जेका गुफ़्तगू थी, उन जेको मशहूरु जुमिलो जेको हुयो त डिप्लोमेसी इज़ बैक इन वॉशिंगटन एंड डिप्लोमेसी इज़ बैक इन इस्लामाबाद, त उहो जेको जुमिलो हुयो उहो ख़ुदि आलमी मीडिया जो जेको आहे उहो हेडलाइन रहियो। त हिकिड़ो त फ़र्क़ु असांखे इहो नज़र आयो त अॻी हुकूमत जेका हुई जेका PTI जी हुकूमत हुई उनमें उहे सॼा कम जेके उन महाज़ ते बाजवा साहब
खुले आम चयो त उन्हनि मामलनि ते हुन पंहिंजो जो अचीवमेंट्स कयो आहिनि ऐं उनमें पर हिन भेरे बिलावल साहब कल कैटेगरी जेका कई त असांजे फॉरेन ऑफिस जेके आहिनि इहे सभु अचीवमेंट्स कयूं आहिनि। इहा हिकिड़ी पाकिस्तान जे लाइ ख़ुशाइनि ॻाल्हि आहे। उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका मौजूदा हुकूमत जेका कल्ह डिज़ॉल्व थी आहे पंहिंजो तजवीज़ वई आहे, अॼु डीनोटिफाई थी वई आहे, उन जे हवाले सां बि जेको आहे हिकु तरफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब आहिनि ऐं उहे जेके आहिनि पंहिंजो जेके गुज़िरियल 1-1.5 महीने खां वठी जेके उन पंहिंजो एक्टिविटीज़ कयूं आहिनि, मतिलबु आहे त ज़मीनुनि जो ज़राअत जे हवाले सां जेको ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव हुयो, ॿियो जेको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो क़याम हुयो, या जेको आहे उनखां पोइ मिनरल्स जे बारे में जेका कॉन्फ्रेंस थी, जेका भी ॻाल्हि थिए थी वज़ीर आज़म साहब ठक शक जेको चए थो त इसमें जो है वो सिपा सालार का विजन था, ये हमारे सिपा सालार ईअं बि चई त सऊदी अरब ऐं UAE खां पैसा वठी ॾियण में बि सिपा सालार जो वॾो रोल आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं वज़ीर आज़म साहब बिल्कुलु उन सॼी ॻाल्हि खे जेका गुफ़्तगू करे थो पियो, उनमें ईअं लॻे थो त वज़ीर आज़म जी का हैसियत कान्हे, का वज़ीर आज़म कुझु नथो करे, सॼो कमु जेको आहे उहो सिपा सालार जे विजन सां हले थो पियो। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल्ह सॼी मीडिया खे इहो ॿुधायो त फॉरेन ऑफिस जेको आहे इन 15 महीननि में छा कयो आहे। त वज़ीर आज़म इहा ॻाल्हि वैसे त वज़ीर आज़म जे उहा शयूं छो पंहिंजो जेको आहे पंहिंजे खाते में या पंहिंजी हुकूमत जे खाते में या पंहिंजी परॾेही जेका आहे उनजी जेका आहे वज़ारत आहे उन जे खाते जूं शयूं क्लेम करण जे बजाए उहो सिर्फ़ु जेको आहे पंहिंजो सिपा सालार खे ख़ुशि करण लाइ जेको आहे पंहिंजो इहो करे थो पियो। इन मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु प्रोग्राम में हस्बे रिवायत सां गॾु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब आपने वैसे बहुत इम्पोर्टेंट आज मौजूद छेड़ा है, जी फरमाइए। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। अब यो मैंने ये इंट्रो दिया है, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जब हम एक गो मगो की पोजीशन में हैं कि निगरान कौन आएगा, और ये भी गो मगो है कि इलेक्शन कब होंगे, और ये भी गो मगो है कि कोई कह रहा है कि वो वावडा साहब कहते हैं कि 2 साल नहीं होंगे, कोई अमेरिकन अखबारों ने भी इस तरह की बात की है कि 2 साल पाकिस्तान में नहीं होंगे। इस गो मगो की कैफियत में जो इन गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो उसकी आखिरी स्पीच थी, जिसमें उसने कहा कि हम जो है वो इदारों को अपने हदूद में रहते हुए काम करने की हवाले से नाकाम रहे, इदारों को अपने हदूद में नहीं रख सके। और फिर उसने ये कहा कि जो कुछ हुआ उसने आसिफ अली जरदारी साहब को, सदर जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा था कि फ़ैसले ऐसे करें कि आने वाले दिनों में बिलावल साहब और मरियम नवाज साहबा के लिए, यानी उसने अपने लिए और मरियम नवाज साहबा के लिए आसानियाँ हों, लेकिन उसने कहा कि फ़ैसले ऐसे हुए हैं कि आने वाले 30 साल भी उनको वही भुगतना पड़ेगा जो अगली नस्ल ने भुगता है। और फिर जो कल उसकी ब्रीफिंग है फॉरेन ऑफिस की, और जो इस वक्त जो टोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज तो नहीं रहे, उसका जो है अपना वो, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है? देखिए, जो एक तो मैं सबसे पहले दोबारा से ये कहूँगा कि जिस तरह स्पेकुलेशन हो रही है कि भाई जाहिर है जब कोई निगरान हुकूमत आ जाएगी तो सहाफत को चाहिए कि वो उसका ऐलान कर दे, बजाय इसके कि उसमें वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो उससे मिला है। तो ये एक कीमती वक्त होता है जिसमें मीडिया का काम है कि अपने व्यूवर्स का, अपने लोगों का को एक सियासी इंगेजमेंट में लेके आए, उनके के जहन में मौजूद सवालात का जवाब देने की कोशिश करें। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत क्या है और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत क्या रुख ले रही है। क्योंकि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत 15-16 महीने रही, और आगे वो इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, और बाकी जो सियासी कुव्वतें हैं, इस सारे अमल में पाकिस्तान के गयूर अवाम ने, पाकिस्तान के मजबूर अवाम ने हिस्सा लेना है, तो उनके जहन में बहुत सवालात होंगे कि किसकी सियासत की क्या बुनियाद है। तो ये आपके इस सवाल से सारा बहुत अच्छी बात है कि हम
بجائے کہیں فلانا آ رہا ہے فلانا نہیں آ رہا. تو یہ بات ضروری ہے کہ جو سیاست ہو کیا رہی ہے. سیاست ایک طرف تو دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے ہوئی اور وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی. نہ وہ اقتصادی طور پہ کچھ ڈیلیور کر سکے, نہ وہ 1 کروڑ جو ہیں نوکریاں دے سکے, نہ 50 لاکھ مکان دے سکے, اور مہنگائیاں وغیرہ سارا کچھ رہا. اور وہ جو ایک آدمی جن کا نام بھی نہیں میں لیتا, مجبوراً کہوں گا کہ شیخ رشید جیسے آدمی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں وہ تو پتھر آ رہا تھا پہاڑ سے تو اتفاق سے پی ڈی ایم آگے آ گئی, ورنہ یہ ہمارے پہ گرنا تھا کیونکہ ہم نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں. لیکن بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ اس ملک کے اندر قرضے کی معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بھاری ہیں. ہم ایک کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے, ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی شکل و صورت کے اندر چلنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کے 75 سالوں کے اندر 35 سال براہ راست جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لاؤ کے ذریعے, اور بقایا کے 35 سال سوائے بھٹو صاحب کے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس میں بھی سازشیں رہی, جو ہے بالواسطہ طور پر دباؤ سے اور معاملات سے. میں گزشتہ دنوں جب نگرانوں کی بات کر رہا تھا تو میں ریکال کر رہا تھا کہ کیا کیا نہیں ہو گیا اس ملک میں کہ اگر جو ہے بی بی ضیاء الحق کے مظالم کے باوجود, آئین برباد کرنے اور بھٹو صاحب کو شہید کرنے کے باوجود اگر آتی ہیں تو دیکھیے ان کے خلاف عدم اعتماد بھی آتی ہیں, اسامہ بن لادن بھی آتے ہیں, اور حکومتیں توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ نگران جتوئی صاحب بن جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری حکومت بھی جب ان کی آتی ہے, نہیں اس کے بعد جو ہے نواز شریف کو لایا جاتا ہے, اور جب نواز شریف کی حکومت ٹوٹتی ہے تو سپریم کورٹ کے نسیم حسن شاہ اسے بحال کر دیتے ہیں. تو پھر جو کیئر ٹیکر تھے وہ گھر واپس چلے گئے. کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی پاکستان کا واقعہ یا تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں گے وہ یہ نظر آئے گا لیکن کہ یاد جس دور کی آپ بات کریں اس میں ایک جملہ ضرور ایڈ کریں کہ نسیم حسن شاہ نے تو بحال کر دی, لیکن کاکڑ صاحب ڈنڈی لے کے آ کے بیٹھ گیا, جس کو کاکڑ فارمولا کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی آپ دونوں کی چھٹی کرتا ہوں میں, گھر جائیں. جی جی جی, اس میں غلام اسحاق خان ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے تھے, اور جو پالیٹکس کرتے تھے. بالکل صحیح ایڈیشن آپ نے کیا. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے, اور ضیاء الحق کے 11 سال میں کوئی نہیں کہتا کہ انرجی کے کون سے پروجیکٹ ہوئے. بی بی شہید نے آ کر جو ہے یہاں پر گارڈن بو اور تمام جو ہے کہ بھئی ظاہر ہے ملک کے اندر بجلی ہوگی تو صنعت ہوگی, تو وہ جو معاملات کیے اس کے خلاف 2.25 سال میں تو اتنی زیادہ سازشیں ہو گئی تھیں کہ یہاں پر چینی کا سکہ اور جو ہے ٹماٹر کا سکہ اور آلو کا سکہ ہو رہا تھا کولڈ سٹوریج میں کر کے. تو وہ پڑے وہیں پر گوداموں میں جو ہے آواز ماری جاتی ہے, آواز دے کر وہ روک لیا جاتا ہے. تو اس میں آصف علی زرداری نے بی بی کی بڑی ایک مدد کی تھی, کیونکہ وہ کاروباری پس منظر بھی رکھتے تھے اور انہوں نے ان کو ٹھیک بھی کیا. جو صاحب ایک بریک کیا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, کمرشل بریک ہے, پھر اس کے بعد آ کے اس گفتگو کو, اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اسن کر رہے جو گفتگو جو سلسلو جاری ہے, ایک کمرشل بریک وٹھو تھا, واپس جی پروگرام کرتے ہوئے اسن کر رہے. ویلکم بیک ڈاؤن اچھت پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودھائیوں گفتگو لندڑا ہے ملک کے سیاسی منظرنامے تے. کلو کی جکا بریفنگ ہوئی ان کا پہریں جکو ہے بریفنگ جکا پرڏیہی وزارت جے پارا بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی, ان کا پہریں جکو ہن قومی اسمبلی میں خطاب کयो. بے طرف جکو ہے ملک جو وزیر اعظم ہن وقت کہڑی روش تے ہلے پیو, بلاول بھٹو زرداری بحیثیت فارن منسٹر جے کابینہ جو حصو ہوندے وہ کہڑی روش تے ہلے پیو. پوئیں جکا حکومت ہوئی ان میں چھا تھو, ان حوالے سان جکا گفتگو ہے کمپیریزن پہ کئی سو ان وے یہ 3 پارٹین جو کمپیریزن بھی تھو پے, جے مکھ پارٹیوں سمجھو ون تھیوں ملک جوں, انہن جی قیادت جو بھی کمپیریزن تھو پے. جناب شاہین قریشی صاحب سان اسان گفتگو لندڑ ہوئی, اچو تو گفتگو کرتے ہیں. جی قریشی صاحب, بات ہو رہی تھی, آپ کی بات کی وجہ سے چل رہی تھی تو ہمیں بریک پہ جانا پڑا. جی, اب جو ہے فیاض صاحب ہم اس کو مختصر کرتے ہیں, جس کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ اگر جو ہے موجودہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ 16 ماہ تک آنے کے لیے
ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ہی سے خارجہ امور ان کے ہاتھ میں رہے، سوائے بھٹو صاحب کا دور، اور بی بی شہید نے جو ہے پاکستان کو انگیج کیا پوری دنیا کے ساتھ، اور یہی جو فلسفہ بلاول صاحب دیتے ہیں کہ تجارت، ٹریڈ، ریلیشن شپ، ایڈ نہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کیونکہ آپ ان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ ایک سوورن کنٹری کے طور پر ایک جمہوری اور اپنی پالیسیاں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے حوالے سے ایک قوم اور ایک ملک کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح بھٹو صاحب آتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا قذافی اسٹیڈیم یا کہیں پہ بھی جب بھی وہ آتے تھے تو اب جانے سے پہلے بھی کسی ملک میں جلسہ کر کے جاتے تھے، آ کر تفصیلات کا اعلان جلسہ عام میں کرتے تھے اور پھر پارلیمنٹ کو جو ہے بریف کرتے تھے، پارلیمنٹ میں بھی اس کو ڈاکومنٹ کرتے تھے اور اعتماد میں لیتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ ان کی اتنا احترام تھا کہ انہوں نے متفقہ طور پر آئین بنایا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جو ہے اس کو لیگیسی میں اور اسی وراثت میں اور اسی اپروچ میں کہ ایک جمہوری فلاحی ریاست کی تشکیل کے اندر ہم نے جس طرح بتایا کہ نواز شریف کی پارٹی بھی جو ہے ایک جنرل کے زیر اثر بنی، اور پی ٹی آئی یا عمران خان کی بھی پالیٹکس جنرل اس میں باجوہ کی، ایک چیز جس طرح ایڈ کر دوں، فیاض اس صاحب میں آپ نے ذکر کیا باجوہ صاحب کا، میں آپ کی قریش صاحب بات کو ایک تھوڑا چیز سا میں ایڈ بدلنا کروں، چاہوں یہ گا جو کہ آپ نے تسلسل کہ بتایا اس میں کمشنر اردو ایک لنک پولیسنگ، مسنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایڈ کر دوں کہ خود 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک طرف تو یہ جو جس طرح بھٹو صاحب نے پورا آئین متفقہ طور پہ بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے اس آئین کے اندر دو آمروں نے جو اس کے ساتھ اپنا چھیڑ خانیاں کی تھی، اس کو جو مسخ کیا تھا، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے پوری پارلیمانی جماعتوں کو اتفاق کے ساتھ، ان کے اتفاق کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ وہ 18ویں ترمیم کرائی، نمبر ایک۔ دوسرا جو فارن آفس تھی اس وقت اتنی وہ انڈیپینڈنٹ تو تھی نا کہ کچھ نہ بن پڑا تو میمو کا کیس چلایا کہ بھائی یہ آپریٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی، اور جس کی وجہ سے پھر اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا وہ بھی اب اس کو کیا کہیں کہ اس نے پھر کلٹی ماری اور وہ چلا گیا اس میں کیمپ میں، دوسری کیمپ میں، تو اس وقت بھی آپ کو کردار یا معراج خالد والا کردار ادا کیا انہوں نے، جی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مسنگ لنک تھا، بی بی صاحبہ نے کیا، بھٹو صاحب نے کیا، لیکن 2008 کے اندر بھی یہ اس طرح کی چلائی گئی اپنا فارن پالیسی کہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں اس کو محسوس ہوا کہ بھائی یہ فارن پالیسی تو سویلین گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ ہمارے مسلح افواج کے لوگوں کو امریکہ نے شہید کیا قبائلی علاقے میں، تو جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے انہیں معذرت کرنی پڑی پاکستان سے، یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایک فرم طریقے سے کھڑے رہے، حالانکہ کولیشن پارٹنر بھی تھے، سارا کچھ تھے جو کہ ہمیں مشرف صاحب اس میں ڈال کے گئے ہوئے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت زیادہ حد تک ہمارا چکلالہ ایئرپورٹ کے ذریعے جو ہے یورپی یونین کے تو چھوڑ دیں، وہ تو ایک سول انگیجمنٹ ہوتی ہے، لیکن نیٹو اور جو ہے سینٹاگون اور پینٹاگون کا انفلوئنس جو اتنا زیادہ تھا، ان 15 مہینے میں آپ دیکھیں کہ چکلالہ آباد نہیں اتنا زیادہ ہو سکا، کیونکہ ایک وزیر خارجہ نے انڈیپینڈنٹلی انگیج کیا اپنے خرچے سے اور زیادہ تر اپنی جیب پہ ٹریول کر کے۔ اور میں آپ سے تھوڑا سا اضافہ ضرور کروں گا، آپ کہہ رہے تھے کہ باجوہ نے جو کچھ گنوایا تھا کہ میں نے یہ کیا، پیسہ لایا، ان سے ملا، تو بلاول نے، میں یہ سمجھتا ہوں بلاول نے ان سے زیادہ کیا، اور انہوں نے پالیسی اور اسٹیٹس مین کے طور پہ کیا، مطلب ہے کہ موسمی تبدیلی اور یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان کے ایجنڈے میں نہیں ہوتی تھیں کہ بھئی آپ جو ہے دفاعی معاہدے اور جو ہے زیادہ تر ان کا ہوتا تھا کہ جی دہشت گردی آپریشنز اور اس کے بعد جو ہے ڈالر لے لینے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹریڈ کی بنیاد پر، لوگوں کو باہر بھیجنے کی بنیاد پر اور اپارچونٹی مواقع کی تلاش میں امکانات کے اوپر بات چیت کی۔ گزشتہ دن بھی انہوں نے اسی چیز کو کہا کہ کئی وزرائے خارجہ کے ساتھ انہوں نے لائن اپ کر لیا ہے،
جو کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سے لے کر دیگر پروجیکٹ، اور جس طرح بھٹو شہید کے دور میں پہلی دفعہ مفت پاسپورٹ بنا کر کے یہ پورے علاقے کے جو جتنے بھی آپ کو لوگ باہر نظر آتے ہیں ان لوگوں کے باہر جا کر اور جو ہے نوکریاں کر کے اور جو ہے یہاں پر معاشی جو ہے کنٹریبیوشن کرنا، ڈالر لانا، ریال لانا، پاؤنڈ لانا، یہ بھٹو صاحب کے سر ہے. جابیں دلوانی، بے روزگاری کا خاتمہ کروایا، اور جو ہے پاکستان کے اندر مڈل کلاس کی ایک بیس جو بڑھائی تھی بھٹو صاحب نے، جس کو آپ کو پتا ہے نا، کل وزیر اعظم صاحب ریمیٹنسز کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں، اور پھر جو گزشتہ 4 سال کی حکومت تھی، گزشتہ حکومت جو 4 سالوں میں وہ جو کپتان صاحب تھے وہ ہر وقت کہتے تھے سمندر پار پاکستانیوں کا بڑا یہ ہے، سمندر پار پاکستانیوں کا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سمندر پار پاکستانیوں کی جو بات ہے یا جو ریمیٹنسز کی بات ہے، اس کی بنیاد، اس کی شکل و صورت، اس کے جو اپنا وہ مواقع جو کھول لے گئے تھے بھٹو صاحب نے رکھی ہے. یس بالکل، اور جاتے تھے مڈل ایسٹ کیا ہو، یورپ کیا ہو، اور ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے مواقع کیے اور وہ انگیج کرتے تھے، اور ان کا ایک احترام تھا کہ وہ اپنے لیے نہیں تحفے لیتے تھے، وہ عوام کے لیے ہی بات کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بدقسمتی سے پاکستان کے میڈیا کے اندر پروپیگنڈا اتنا بھرپور ہوا، بھٹو صاحب کے اگینسٹ ہوا، اس کے بعد جو ہے آصف علی زرداری بی بی کی شہید کے خلاف بھی نہیں سر، جو میں نے انٹرو دیا ہے نا، جب باجوہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنا اس وقت کی جو حکومتی پارٹی تھی، جی جی جی، ہاں، کیونکہ دیکھیں یہ 3 پارٹیوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں. 3 مین اسٹریم جو قومی اسمبلی کل تحلیل ہوئی ہے، اس قومی اسمبلی کی جو 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم تو اس کی ان کی سوچ کی آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں اس پہ یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح باجوہ صاحب اپنی عمران خان کے دور میں اچیومنٹس کا ذکر کر کے گئے ہیں، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید عاصم منیر، کیونکہ اب عاصم منیر نہیں کہتے جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ سید عاصم منیر کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ. تو وہ جو ہیں انہوں نے خود تو نہیں کہا، کیونکہ ابھی وہ جا نہیں رہے ہیں عاصم منیر صاحب، لیکن ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ہر بات کا کریڈٹ جو ہیں ان کے ویژن کو دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سپہ سالار کا ویژن ہے کہ وہ یہاں پہ گرین پاکستان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے سپہ سالار کا ویژن ہے کہ جو یہاں پر جو ہے منرل کو باہر نکال کے باہر بھیجنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور پیسے سعودی عرب اس سے جو ملے ہیں اس میں بھی سپہ سالار کا بڑا کردار ہے. پیسے دلوانے کی بھی بات کرنا، لیکن دیکھیے کل وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے انہوں نے بالکل سیدھا بتایا کہ انہوں نے کس طرح انگیجمنٹ کی. وہ خود گئے، اپنے اخراجات خود اٹھاتے رہے. کئی دفعہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے کہا کہ اتنے دورے کر رہے ہیں، بھائی ان کا کام ہی جو ہے پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکالنا تھا. پچھلے ایک پروگرام نے آپ نے مجھے یاد کرایا تھا کہ جو بلاول بھٹو کی بہت بڑی بات تھی، ڈپلومیسی از بیک ان اسلام آباد. وہ جو معاملہ تھا وہ اس کو ذرا ہم اپنے جو ہے نا سامعین کے لیے بات کو کھولیں کہ وہ کیا تھا جملہ. وہ جملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو ہے وہ آ کر آرمی چیف سے کرتے تھے، چاہے چائنا کرتا تھا چاہے امریکہ کرتا تھا. آپ یاد کریں کہ یوسف رضا گیلانی انگیج کرتے تھے، اوپر سے صدر جو ہیں زرداری بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود جنرل کیانی سے جو ہیں آ کے ہمارے وہ باہر کے جو ڈگنیٹریز ہیں اور جو ہیں عہدیدار ہیں، سربراہ ہیں یا وزرائے خارجہ ہیں، یہ آ کے ملتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ چکلالہ ایئرپورٹ آباد نہیں ہوا، انگیج کیا. جبکہ ہمارے جو ہیں وزیر اعظم صاحب وہ تو جو ہیں آئی ایم ایف کے سربراہ کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک ڈگنیفائیڈ اسٹیٹس مین کا جو وہ ہوتا ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر اور آبجیکٹیویٹی کے ذریعے باہمی اور دو طرفہ مفادات کے اندر کہ آپ کون سی پروڈکٹ دے سکتے ہیں، آپ کون سی سروس دے سکتے ہیں، ہمارے سے کیا کیا سروسز لے سکتے ہیں، اس پہ پورا ان کا پلان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح سندھ کے اندر انہوں نے نرسنگ جو ہے کیا ادارہ اور میڈیکل کے ادارے کی بات کی ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ نرسنگ کا ملک گیر جو ایسا نظام بنائیں گے جس طرح بھٹو صاحب کا تھا
کہ یہ سروسز باہر دیں اور پاکستان کے مڈل کلاس کو، نرسز کو اور میڈیکل جو ہے سٹاف کو، ٹیکنیکل سٹاف کو، لیبارٹری کے سٹاف کو جو ہے باہر جاب پہ بھیجیں، کیونکہ آج کل یہی چیزیں ہیں آئی ٹی کے اندر۔ لیکن یہ قریشی صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کے جس آج دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ تھرو آؤٹ یہی رہا ہے، اور جس دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اسپیشلی اس دور میں، جس طرح ان 15 مہینوں میں، جس طرح اپنا اس دن قومی اسمبلی کے اندر پرسوں خطاب کر رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ جب میں نے پہلے مرتبہ قومی اسمبلی میں آیا اور میں نے جو اس دن وہ اپنا ٹائٹل دیا پرائم منسٹر سلیکٹ کا، تو وہ پھر 4 سال چلتا رہا۔ اس وقت سے لے کر اب تک، یہ جو کل کی بریفنگ تک، جو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو پورا پارلیمانی 5 سال کا ابتدائی دور تھا، بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، وہ اس کا جو رول ہے، وہ جس طرح اس نے اس دن اسمبلی کے اندر بھی بات کی کہ ان 4 سالوں کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ ہم ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو غیر جمہوری ہو، غیر جمہوری طریقے سے کوئی کام نہ کرے، اسی لیے ہم نے نو کانفیڈنس موو کے تھرو ہٹایا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ دھرنے ورنے کی جو تجویزیں تھیں، اس نے پی ڈی ایم کا نام نہیں لیا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم دھرنے کے چکر میں تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے دھرنے کی سیاست بھی اور سے استعفوں کے بھی چکر میں تھی، جس عمران خان کے مطابق۔ یس، طرح عمران تو نے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 5 سال کا دور ہے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہی پی ڈی ایم اور مریم نواز اور فضل الرحمان کرنا چاہتے تھے، لیکن جس طرح بلاول صاحب ان 5 سالوں میں آئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک میرٹ آپ کے اور میرے حساب سے تو، لیکن اصل میں یہ ایک ڈی میرٹ ہے، جو حلقے ہمارے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے حساب سے ڈی میرٹ ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ ڈی میرٹ جو ہے، حقیقت تو ضرور ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے، جو کہ جنگی قیدی لے کے آئے، پاکستان کے علاقے واپس لے کے آئے، بنگلہ دیش علیحدہ ہونے کے بعد پاکستان کی بے سر و سامانی کے حالت میں ملک کو کھڑا کیا، بے آئین دھرتی کو آئین دیا۔ وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس ڈیبیٹ کو ہم کل پھر کرتے ہیں، کیونکہ وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ وہ فرق جو سیاست کا ہے، جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، کہ کل مریم صاحبہ نے گیو اویز، جس طرح کمپنیاں جو ہیں سووینئر دیتی ہیں نا، کافی کا کپ وہ دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو جہاں پر پوری سیاست کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو گھروں کی چابیاں اور مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ تو سیاست میں یہ فرق ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، پروگرام وقت پورا ہوتے تو پہلے میزبان فیاض نائچ، سنجے انالسٹ شاہین قریشی کی اجازت دیں گے۔